अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे अमेरिका के H1B वीज़ा की फ़ीस में जिस तरह से $1 लाख, क्या ये $1 लाख ही है या फिर हर साल के लिए है? और चूंकि 3 बरस का ये वीज़ा होता है तो 3 बरस के हवाले से $3 लाख पे करने पड़ेंगे। और किस तरह का, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक किस्म का डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा धमाका किया है। वो प्रोफेशनल, चाहे वो इंजीनियर्स हों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हों, चाहे वो दीगर यानी प्रोफेशनल मुख्तलिफ शुबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, बिलखुसूस IT के, वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। और यानी सबसे बड़ा मुतासरा अगर कोई है तो वो हमारा मुल्क भारत है। भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके मुस्तक़बिल के हवाले से एक, हम ये कहेंगे कि धचका लगा है। बहरहाल कि ये, इसको हम क्या समझें? क्या ये एक आर्जी तौर पर है? वैसे दस्तखत उन्होंने कर दी है, लेकिन क्या हमारा फिर साथ ही साथ हमारे मुल्क का क्या रद्दअमल सामने आ रहा है? क्या यानी सीधे तो यही नज़र आ रहा है कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उन पर चूंकि वो नहीं इतना जो है बेयर नहीं कर सकते, तो क्या उन पर बाज़ाब्ता तौर पर इनडायरेक्टली उनको बैन कर दिया गया है? ये एक बुनियादी तौर पर सवाल है। बहरहाल इसके बरक्स अगर हम अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात करें तो शायद उन्होंने भी ये सारे सिनेरियो को देखते हुए, जहां डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क को मोहतात कर रहे हैं, बाहर के अमल दखल से और मैन पावर से पाक कर रहे हैं, हम ये कहेंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री भी हमारे इस देश को बाहरी अमल दखल से यानी ट्रेड के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से उसको पाक कर रहे हैं। यानी खुद पर इन्हिसार लाने के लिए, खुद पर इन्हिसार करने के लिए ये जो है इनिशिएटिव अपना जो है ले रहे हैं। इसी वजह से तो प्रधानमंत्री ने आज कहा है चिप्स से लेकर शिप तक हम तैयार करेंगे। तो इस पर भी हम बात करेंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप, इधर नरेंद्र मोदी, दोनों भी अच्छे दोस्त हैं। बहरहाल दोस्ती के क्या समरात सामने आ रहे हैं उस पर भी हमारी नज़र होगी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इस खुशगवार माहौल में जहां हम चिप से शिप बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी मीठी मीठी बातों में और मीठे मीठे इक़दामात और मंसूबों के दौरान कड़वे कड़वे इस तरह के मामलात क्यों सामने आ रहे हैं? वो राहुल गांधी की शक्ल में। राहुल गांधी क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये पहले न्यूक्लियर धमाका, फिर उसके बाद हाइड्रोजन धमाका, किस तरह की बातें हैं? और वो भी हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाले मामलात, किस तरह के दावे हैं? और ये कह रहे हैं कि मुल्क में और मखसूस हलकों में वोट चोरी का सिलसिला जारी है। इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ मुल्क में ये तो सारे मामलात हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो सूरत हाल, वो मामलात, वो यानी लोगों के दरमियान नफ़रत पैदा करने वाले मामलात और तौहीन आमेज़ मामलात, वो भी जारी व सारी हैं। कानपुर में किस तरह का वाक़या हुआ, शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस तरह की गुस्ताखी हुई और उसके बाद एहतजाज करने वालों को उल्टा जो है गिरफ्तार किया गया, और उनका क्या हाल है, उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं भाई साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फिर हम बात गाज़ा की भी करेंगे और यूक्रेन जंग के हवाले से भी बात करेंगे। आगाज़ करेंगे अमेरिका के H1B वीज़ा के हवाले से। भाई साहब, ये क्या है, दस्तखत भी कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ठीक है, वो अपने मुल्क के मुख्तार कुल है, बराबर कर सकते हैं। जैसा आपने अभी बताया, हमारे मुल्क के मुख्तार कुल नरेंद्र मोदी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो खैर सवाल ये है कि उसके मुज़म्मिरात, उसके फॉलोअप क्या हो सकते हैं और आने वाले तूफ़ान से कैसे हमको बचाया जा सकता है, ये होती है। और अभी तक मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा रद्दअमल तो नहीं आया। अलबत्ता ये इनके मीडिया ने थालियाँ यानी ने बगलें बजाना शुरू कर दी कि नहीं, अब हिंदुस्तान की तरक्की होगी, ये पूरा जो ब्रेन ड्रेन है वापस आएगा बोल के। तो ये बड़ा इशू है। और तो मैं बोला ठीक है, चलो। मैं बोला भाई, सहंगर में भी हम सोच रहे हैं कि मतलब जिस तरीके से जो सूरत हाल हुई, तो ब्रेन ड्रेन जो हो रहा था, क्यों हो रहा था? और सबसे ज़्यादा ब्रेन ड्रेन जो हुआ है इन्हीं के दौर में हुआ है। 19 से लेके 24 के दरमियान 5 साल में तकरीबन 22 लाख लोग अपने मुल्क की शहरियत, ये H1B वीज़ा से ताल्लुक़ नहीं है, जी हाँ, उन्होंने अलग-अलग तर्क कर दी। जी जी।
ہائیسٹ پیریڈ ہے. جی جی ٹھیک ہے چلو وہ جس ملک میں ہے وہ مصر کے زیادہ تر یو ایس کے ہی ہیں لوگ, شہریت اختیار کر لیے. ٹھیک ہے چلو. اب رہی بات H1B ویزا. یہ ویزا کا جو بھی ڈیفینیشن ہے, اس کے ذریعے جو سلیکان ویلی ہے امریکہ کی, وہ امریکہ کی سلیکان ویلی میں جو یعنی 75% جو ذہن کام کرتے ہیں آئی ٹی کے, اس میں ہندوستانی, اور ہندوستانیوں میں بھی 80% لوگ 2 تیلگو اسٹیٹ اور ساؤتھ انڈیا کے. یہ رہا پورا اس کا جو ہے معاملہ رہا. اب پہلے فیس کتنی تھی, اب کتنی ہے؟ پہلے $1,000 میں چیک کر رہا تھا میں آنے سے پہلے, تو یہ معاملہ بڑا ایشو چل رہا ہے بھائی, دیکھیں گے. اور یہ لوگ ہمارے ٹی وی چینل تو ارے نہیں اب تو ہمارے برین پھر سے واپس آئیں گے, اور ہندوستان کی ترقی جیسا آپ چپ بنائیں گے تبھی تو بنائیں گے. وہ بھی آتا ہوں, وہاں بھی آتا ہوں, آپ کا چیز لکھ لیا ہوں میں, وہ بھی آتا ہوں. کتنے شپ بنے, کتنے چپس بنے, وہ بھی بتاتا ہوں 10-11 سال میں. تو خیر, تو اب یہ جو معاملہ ہے $1,000 تو 80-85 ہزار بس 1 لاکھ کے اندر سمجھیے. جی ہاں 1 لاکھ کے اندر مطلب فیس ہے, اس میں ٹریول وغیرہ نہیں ہوتا ہے, ویزا نہیں ہے, ویزا کی فیس الگ ہوتی ویزا لینے کی. لیکن یہ جو کمپنیوں کو جو ہائر کرتے ہیں, ہمارے جو ٹیلنٹ کو ہائر کرتے ہیں یہ کمپنی, اور سب سے زیادہ جو نفری زیادہ ہے امیزون میں ہے. 10,000 سے بڑھ کے لوگ ہیں. 10 بڑی کمپنیوں کا شیڈول خود امریکہ کے کچھ یوٹیوبر سے بھیجائے ہیں, اس میں ہائیسٹ امیزون ہے, اور کئی ہے اپنے مائکروسافٹ ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, ایک 10 بڑے جہاں 3,000 سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کی ایک فہرست جاری کی گئی. 3,000 سے لے کے 10,000 تک, 10,000 سے بڑھ کے ہے امیزون میں, تو ان کی فہرست جاری کی. پھر چھوٹو موٹو بھی ہے بہت سے, مطلب جو اسٹارٹ اپ ہوتے ہیں وہاں, اس میں کوئی 100 آدمی کی ہے, کوئی 200 آدمی کی ہے, کوئی 225 آدمیوں کی بھی ایک ان کے پاس ہے جو سلیکان ویلی کے اندر ہے. اس طریقے سے جو تعداد ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 4.5 یا 5 لاکھ کی جو سلیکان ویلی کے اندر ہے, جس میں انڈین زیادہ ہیں, انڈینس, اور اس کے بعد جو اوریجن آتی ہے وہ چائنیز کی آتی ہے. لیکن انڈین ذہن کو بڑا وہ کیا جاتا ہے. اب یہ کمپنیوں کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ایگزیکیوٹ ہوا ہے, اور اس کمپنیوں نے اپنے امپلائیز کو یہ نوٹس دے دی ہے کہ آپ یا تو اپنی تنخواہ سے اس کو نکالیں, ہم تو دینے والے نہیں ہیں, ہم تو یہ دینے والے نہیں ہیں, یا کہیں نہ کہیں. خیر, دوسرا یا تو پھر آپ بیک ہوم گھر کو چلے جائیں. اب 4.5 لوگ جن کی آمدنی اتنی ہے, اور آپ دیکھیے یہ اس سے ہم کو ابھی بیرسٹر اویسی کا ایک ریئیکشن آیا, دیکھیں جی جی, اور ہمارے آئی ٹی کے منسٹر سری دھر بابو کا بھی ریئیکشن آیا. تو خیر اویسی نے بڑی تفصیل سے, چونکہ کافی یہ قانون پر وغیرہ پر وہ قانون کو بھی جانتے ہیں امریکہ کے, تو اس میں انہوں نے وہ چیزیں یہ چیزیں پیدا کی جو ان کے خود ایک بڑے پولیٹیشین ہیں کہ جو ریمیٹنس ہم کو ملتا ہے خاص کر آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ, جی اس میں 2 طریقہ نقصان ہو رہا ہم کو. ایک تو جو ہمارا زر مبادلہ ہوتا ہے وہ زر مبادلہ میں ڈراسٹک 37% کمی ہو جائے گی, یہ ہوئی. نمبر 2, ہمارے جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہوتے ہیں, اب جیسا بنگلور حیدرآباد میں بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے, بنگلور حیدرآباد نوئیڈا پونے, یہ 4 بڑے ڈیسٹینیشن ہیں آئی ٹی ایکسپورٹس کرنے کے, باہر بھیجنے کے, اس کے جو آئی کی جو پروڈکٹس ہوتی ہے, اس میں تقریباً جو ہے وہ بھی تقریباً 25% سے زیادہ جو ہے فی الوقت ڈراپ ہو جائے گا. یعنی ہم کو جو پیسہ آنے کا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جی, اس کا مطلب ہماری معیشت پر اس کا اثر ہوگا. معیشت پہ اثر ہونے کی وجہ سے ہمارا روپیہ ڈکلائن ہو جائے گا, اور ابھی شاید 88 روپے میں $1 کچھ ہو رہا ہے, ہو جائے گا. یہ جب روپیہ ڈکلائن ہوگا تو ہماری جو دیگر چیزیں جیسا کہ گولڈ ہے, سلور ہے, یہ دیگر جو ہماری جو پریشیس جو ہماری میٹلز ہے, اس کی قیمتیں اوپر ہو جائیں گے. جی, یہ ایک سائیکل ہے. جی ہاں, کرنسی نیچے گرتی, یہ چیزیں اوپر آتی. بالکل. تو یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے خالی لوگوں کو, ٹھیک ہے بھائی برین ڈرین واپس آ رہا, فلاں آ رہا, یہ آ رہا. اب رہی بات آپ کی چپ اینڈ شپ کی, ٹھیک ہے, چپس جو ہوتے ہیں
آئی ٹی کے شعبے میں بنا چپس کے کوئی کام ہی نہیں ہوتا. چاہے آپ کا موبائل فون کیوں نہ ہو, جی لیپ ٹاپ کیوں نہ ہو, یا دیگر جو ہمارے کمیونیکیشن ادھر جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں ایک چپس کا بڑا کام ہے, یعنی بلو چپس خاص کر. اور ہم یہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ یا تو ہم جو ہے چائنا سے لیتے ہیں, جی ہم جو ہے سنگاپور سے لیتے ہیں, ملیشیا سے لیتے ہیں, اور تو چائنا پہ زیادہ ہمارا ہو گیا, وہ انحصار ہو گیا ہے چپس کے لیے. جی اب آپ کیا اور آپ دیکھیے کووڈ کے بعد سے اب تک جو سرکاری عدد و شمار ہے 74,000 ہماری جو ایم ایس ایم ایز ہے, یعنی مائکرو اسمال اور میڈیم انڈسٹریز ہیں, وہ نیست و نابود ہو چکی ہیں, ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب یہ ایک اسٹارٹ اپ بلکہ شروع کرے تھے ہمارا پروگرام 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے. جی وہ جا کر اس کا سروے, کوئی سروے ابھی تک اس کا نہیں, بلکہ یہ خالی کچھ نمود کو کچھ لوگوں کو اسٹارٹ اپ ہوا اور یہ پوری دکانیں بند ہو چکی ہیں. جی کیونکہ سرکار جو سسٹین کرنے کے لیے ان کو بیک اپ نہیں کر سکتی. یہ ہوا, یہ شپ کا معاملہ ہو گیا. اب شپ کا معاملہ ہے. جی میں شپنگ جو ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے شپنگ, اور یہ دیکھیے کہ قدرت نے ہندوستان کو 3 سمندر دیے, 1 نہیں 2 نہیں 3, اور 100 سے زیادہ نیچرل ہاربر ہیں. مصنوعی ہاربر بھی ہیں, جیسا کہ کوچی میں کچھ دن بنا ہے پہلے جی اڈانی کی, اس سے یعنی جو مصنوعی جو ہاربر ہے مطلب اسی. تو اتنا بڑا ہونے کے بعد ہماری شپنگ انڈسٹری, میں دیکھتا ہوں یونان فلاں کنٹری, یہ کنٹری, ارے جس کی آبادی نہیں ہے, جس کے پاس ایک سمندر ہی ہے, اس کے جہاز, جیسا کہ ٹرک ہمارے پاس پنجاب کے ہریانہ کے ٹرک پوری پھرتے رہتے ہندوستان میں کہیں بھی ہو, ویسا ساری دنیا میں یعنی پیسیفک اوشن سے میڈیٹرین سی تک, ایک پیسیفک اوشن سے پوری دنیا کو جوڑتا ہے, امریکہ سے لے کے جاپان تک, اس میں دوڑتے رہتے ہیں. ارے مطلب جو کئی وقت وہ اب تو ریڈ سی کا معاملہ چل رہا ہے نا, یمن کا جو بات ہے, اس میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ جہازوں کی جو رفتاری, جو روانگی ہوتی ہے, جو ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے, وہ یونان کا, وہ چھوٹے ملکوں کا, فلاں کا, پناما کا. ارے پناما کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارا ایک شہر نہیں ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, وہ پیسیفک اوشن میں ہے پناما, بولا ایک سمندر والے چھوٹا کنٹری, شپنگ انڈسٹری ہے اس کے پاس. اور ہمارے پاس کتنے جہاز بنائے ابھی تک ہم نے, ہائیسٹ انویسٹمنٹ, ہائیسٹ انکم اور ہائیسٹ امپلائمنٹ. بالکل, کیونکہ جو لوگ, اب آپ دیکھیے جتنے بھی ہمارے پاس آئل ٹینکرز آتے ہیں, کون سی کمپنیوں کے ہیں, کون چلاتا ہے یہ؟ کیا انڈین کی شپ, انڈیا کی خود شپ ہے جو کرتی؟ ہم شپ کا کرایہ دے کے لے رہے ہیں ہم لوگ. ہمارے پاس تو تیل تو سمندر کے راستے سے زیادہ تر آتا ہے نا, بہت کم زمینی راستے سے, جیسا روس سے اب آ رہا. وہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پردھان منتری نے اعلان کیا ہے. کیا اعلان کیا ہے؟ کہ چپ سے لے کے شپ تک ہم بنائیں گے. ایک شپ بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے آپ بتائیے, مجھے تو اتنا معلوم نہیں ہے. مجھے بھی, میں بھی کوئی اس کا, پھر آپ جب تعریف, جب آپ نے پرائم منسٹر کی اتنی تعریف, ہماری صاحب تو منصوبے میں سارے ماہرین ہوں گے, سارا ایک پروجیکٹ ہوگا. نہیں آپ بتائیے, ایک جو ہے جو یعنی کارگو جو شپ ہوتا ہے, اس کو تیار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جب آپ پی ایم صاحب کی تعریف کر رہے ہیں, پی ایم صاحب نے یہ بولا, چپس کو بنانے میں کتنا لفظ لگتا ہے, شپ کو بنانے میں کتنا لفظ لگتا ہے, جب تک آپ رہیں گے, آپ اقتدار پہ رہیں گے, خیر حیات میں رہیں گے, شاید حیات میں رہو, ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سے, آپ رہو, ابھی 75 سال ہوئے نا, آپ ہیپی برتھ ڈے بول کے تم جیو ہزاروں سال بول کے. کوئی منصوبہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے نا, اس کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے. آپ یہ کیوں نہیں سوچے, نہیں آپ کی تو کل ہو جائے, نہیں 14 سے کیوں نہیں سوچے, کتنے شپ, کتنی انڈسٹری بن سکتی تھی, چپ کی کتنی انڈسٹری بن سکتی تھی 14 سے لے کے آج کیوں سوچ رہے ہیں, جبکہ ایک جھٹکا ہوا تو. اور یہ صرف تسلی دینے کے لیے. اور ایک بات بتاتا ہوں میں, جی H1B ویزا, یہ آپ ریکارڈ چیک کر لیجئے. جی ویسے تو 2023 سے 3 بار امریکہ بھی گئے نا, وہ جو ہے کوڈی موڈی کا جو فنکشن تھا, بڑا فنکشن, بالکل بالکل آپ کو بھی یاد ہے, آپ بھی اس وقت ہم نے پلے کرا تھا, لائیو بھی دیا تھا. اس میں کیا دیے تھے, آپ کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں,
کہ H1B ویزا کے لوگوں کو رینیول کرنے کے لیے امریکہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ کے اندر ہی ویزا کی رینیول ہو جائے گی، $1,000 دے دیجیے، رینیول پھر 3 سال کے ہو جائے گا. کہاں گیا وعدہ، کہاں گیا؟ اگر آپ کے پاس کے آرکائیوز میں ریکارڈ ہے تو بتائیے وہ چیز. پی ایم صاحب نے کھل کے یہ بات کہی تھی، کہاں گیا یہ؟ ٹھیک ہے ہم کو جھوٹ بول دیا، ٹھیک ہے منگل سوتر، مغل، مٹن، یہ ہم چلا لیتے، ہمارے پرائم منسٹر ہم سنبھال لیتے آپ کو. جی تم وہاں جا کے جھوٹ کیوں بولے؟ ہم یہ کر دیے، فیصلہ لیا گیا ہے، کھلا کر دیا. اب لوگ امید میں ہیں، کئی لوگ بول رہے ہیں، میرے کو ریکارڈ بھیجا اس کا، وہ جو ریکارڈ بجا تھا اس کا H1B ویزا لینے مجھے بھیجایا. یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بولے ہم نے تھالیاں مار کے دعوتاں بھی کر لیے، فلاں جگہ جا کے یہ کر لیے کہ اب ہمارے رینیول یہیں ہونے والے ہیں. ہم انتظار میں تھے، ان کے دوست آگے تو جنوری 2025 میں جو دوست صاحب آگے تو ہم کو خوشی ہو گئی تھی، ارے یہ چیز تو اب نہیں ہوئی، ابھی تک جو بائیڈن ستا رہا تھا ہمارے کو، انہوں آنے کے بعد اب یہ تو ہو ہی ہوگا. جی یہ آ گیا. کیا کرتے $1,000 کے بجائے $1,00,000. اب کوئی کتنے فیصد، یعنی اندازہ کیجئے، 1,000 کے بجائے $2,000، $5,000، کم از کم $10,000. جی یہ کوئی ایکویشن بھی نہیں ہے اس کا. آپ دیکھیے، آپ سائٹ نکال کے دیکھیے، H1B ویزا کے لیے جو رینیول کی فیس ہے $1,000 ہوا کرتی ہے. کب؟ کل تک بھی، ان کے دستخط کرنے سے پہلے تک، اور دستخط کرنے کے بعد وہ رقم $1,00,000 ہو گئی. یعنی آپ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے گن گائیے اور گن گائیے ان کے جس طریقے سے. تو یہ جو ہے ڈھکوسلہ ہے، یہ پہلے سے ہی. اب آپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آزادی کے بعد جو تدبر والی لیڈرشپ ملی تھی، اس کے بجائے ہم کو پتہ نہیں ہندوستانیوں نے ایسا کیا جرم کیا کہ ان پہ ایسے حکمران، ایسے سیاستدان مسلط ہو گئے جو لنچنگ، مسجد مندر، یہ وہ مٹن بھاسا یہ کرنے لگے. اب ان کو کچھ سدھرا نہیں تو گھس پیٹا شروع مطلب کر یہاں دیا. پر ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے جتنے، یعنی اگر ہم جو صنعتیں قائم کرنے کی بات کرنے والے ہیں، یہاں پر روزگار فراہم کرنے کی بات کرنے والے، اسٹارٹ اپس کی بات کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو مطلب سرکار سے، سطح سے ہٹ کے ہیں، وہ لوگ جو ریفارمرز ہیں، وہ لوگ جو سرمایہ داریت کے خلاف جو ہے ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے، انہوں نے ہمیشہ یہ کال دی ہے کہ ہمارے ملک میں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے ملک میں، یعنی وہ چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہو، ایون آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو IT سیکٹر ہے اور وہ بڑا متاثر ہوا ہے. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے ہمیشہ یہ آواز بلند کی کہ کیوں ہمارا جو نوجوان ہے وہ وہاں جا کر پڑھے امریکہ، ودیش میں، اور وہیں کا ہو کر رہ جائے، وہیں کا جو ہے جو ہمارا کریمی لیئر ہے وہ جو ہے وہاں پر جا کر ان کے لیے جو ہے خدمات انجام دے. کیوں نہ ہمارے پاس خود ایسے جو ہے سادھن فراہم ہو، ایسا انفراسٹرکچر ہو، ایسی کمپنیاں قائم ہو. تو پھر واقعی یہ اس اعتبار سے ٹھیک ہے، آپ اس کو اپارچونٹی کے طور پر لیں، بہت اچھی بات ہے. آپ کا کریمی لیئر جو ہے وہ آپ کے ملک سے باہر نہیں جائے گا، آپ اس کا استعمال کریں. کیوں آپ اتنا جو ہے نہیں ٹھیک ہے. جی چلیے، مجھے وہ آج جو گودی میڈیا میں چل رہا ہے اس کے انفلوئنس ہو گئے. اب ٹھیک ہے چلیے، نہیں بات سوال اچھی، ہے نا نہیں یہ. بات اچھی بھی ہے. ایک بات بتاؤں، میں صنعتیں قائم کرنے کے لیے ایک ینگ گریجویٹ کے پاس صلاحیتیں ہیں، عزم ہے، حوصلہ ہے، ٹیم ہے، رقم کہاں سے لائیں گے آپ؟ نمبر ایک سنیے آپ میری بات. جی تھوڑا سا بعض وقت کیا کرتے ہیں آپ، بھٹکا دیتے ہیں میرے کو، اچھا وہ مت کیجیے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. رقم ہمارے پاس ہے، ہم دے سکتے ہیں، لیکن میں 2 باتیں آپ کو بتاؤں گا. ایک تو کن لوگوں کو کتنے لاکھ کروڑ روپے کی بات کر رہا ہوں. ابھی جو حکومت نے ویو آف کر دیا 17 لاکھ کروڑ روپیہ، 17 لاکھ کروڑ، آپ جانچ کر لیجئے گا. یہ ہمارے جو پبلک سیکٹر کے جو بینکس تھے، اور اس میں دوسرے بینکس بھی تھے، جس کا جو ہے پیسہ حکومت نے معاف کر دیا. جی 17 لاکھ کروڑ یہ ہو گیا. اور نان پرفارمنگ ایسٹ کے نام پہ بینکوں نے جو کیا ہے وہ تقریباً 14 لاکھ کروڑ کا ہے. اس طریقے سے بنتا ہے 30 لاکھ کروڑ سے زیادہ کا. 30 لاکھ کروڑ تقریباً ہمارے ایک سال کا کچھ کم بجٹ سے ہوتا ہے. ہمارا ایک سال پورا ہندوستان چلا سکتے. آپ جو ہے انٹرپرنور ہے، 6 گریجویٹ ہیں، ٹیم ورک ہے آپ کے پاس.
آپ 1 کروڑ روپے کے لیے کوئی بینک کو جائیے, آپ کو 1 لاکھ بھی نہیں دے گا وہ, جبکہ کتنے لوگوں کو کتنا دیا گیا, میں نہیں کہوں گا, آپ کو سب علم ہے اس چیز کا. کتنے لوگ جو ہے بھگوڑے بن چکے, کتنے لوگ کھا کر ہضم کر چکے, جی کہاں کہاں پیسہ کیسا ہوا. تو یہ بتانا مقصد ہے, یقیناً کر سکتے ہیں, یہ ٹیلنٹ ہمارے لیے کام آ سکتا. ہم دنیا کے, اب دیکھیے چین میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, چین کے لوگ بھی امریکہ سے, تو چین کو کوئی ریگریٹ نہیں ہے اس پہ, ٹھیک ہے بھائی بولتا ہوں, چونکہ انہیں چپس بھی تیار کرتا, شپ بھی تیار کرتا انہیں. اس کے پاس اب دیکھیے, اس کے آٹو موبائل ہمارے پاس بکتے, اس کے موبائل فون ہمارے پاس بکتے, اس کے کھلونے ہمارے پاس بکتے, اس کے فانسی آئٹم ہمارے پاس بکتے, حتیٰ کہ تیوہار میں کام آنے والے, اب دیپاولی آ رہی, دیے آ رہے ہیں, دیکھیے چین کے دیے آ رہے ہیں, اتنے خوبصورت, اتنے, اور دیسی دیوں سے چپ سستے میں. جی اس سے پہلے بھی ہم کئی تیوہاروں کی بات کر چکے ہیں, ایسا نہیں ہے, نئی بات نہیں ہے. میں بولتا ہوں بھائی, ہمارے ساتھیوں کو بولتا ہوں, ہمارے ہندو ساتھیوں کو, بن رہا اب مکہ کو جائیے, ہمارے لوگ جاتے ہیں, وہ ٹوپی لے کے آتے, ایک تصویر لے کے آتے ہیں ہمارے لیے, تو اس میں رہتا میڈ ان چائنا لکھا. ارے وہاں تھوڑے بہت کہیں مسلمان ہے ادھر, مگر ان کی انڈسٹری تو مسلمانوں کی نہیں ہے نا, ان کے خیال میں نہیں. وہ ٹوپی بھی بناتے, جانماز بھی بناتے, ریحال بھی بناتے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بناتے, جو مکے کے بازار میں جا کے لوگ خرید کے لاتے, جی میڈ ان چائنا. جی تو بولا بھائی ایسی ہے, بولا بھائی آپ کی, آپ بولے یہ راکھی فلاں کی ہے, وہ فلاں یہاں کی ہے. بولا بھائی ہاؤ بھائی, وہ انہیں بزنس مین ہے, اس کو کیا کرنا ہے, انہیں آپ کو چیز اٹریکٹیو چیز بنا رہا, جی کم دام میں کم دے رہا, تو آپ تو لیں گے, اس میں کیا ہے. اب کوئی ایسا دیسی نہیں ہے, نہیں میں کھادش پہنوں گا, فلاں پہنوں گا, کپڑے کون سے پہننے, صورت کی انڈسٹری کو کیسا نقصان ہو رہا. تو یہ چیزیں ہماری جو 14 سال سے صرف نفرت کی آئیڈیالوجی کی سیاست جو چل رہی ہے, اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کتنے لوگ روڈ پہ ہیں, کتنے لوگ, اب اس سے پہلے بھی آپ کو ریفرنس دیا تھا, گورنمنٹ آف انڈیا کے ڈپارٹمنٹس, گورنمنٹ آف انڈیا کے اور اس کے انڈر ٹیکنگس, جی مور دین 30 lakhs ویکنسی خالی پڑی ہوئی ہے. ان کو کیا کیا انہوں نے, آؤٹ سورس کر کے کچھ کام چلا لیا, کسی کو اوور ٹائم کر کے چلا لیا, کسی کو پرائیویٹ کر دیا. جی تو ہندو لوگ, میجورٹی ہندو لوگ متاثر ہیں, پھر بھی ہم ہندو کی حفاظت کرنے والے, ہندو کی حفاظت کرنے والے. تم ہندوؤں سے سب سے بڑا جو ہے, پتہ نہیں کیوں انتقام لے رہے ہیں ہندوؤں سے, ہمارے بھائیوں سے, بلکہ ان کو ایسا ڈرا کے رکھا گیا ہے, ارے ان سے خطرہ ہے رے بھائی, یہ 12-13% جو بھی ان سے خطرہ ہے تمہارے کو. ارے کیا خطرہ رہتا, ارے بھائی وہ خوش رہیں گے تو ہم بھی خوش رہیں گے, ہم خوش رہیں گے تو وہ بھی خوش رہیں گے. یہ نہیں ان سے بڑا خطرہ ہے, ہندوازم خطرے میں ہے, 700-800 سال خطرے میں نہیں رہا, اب یہ خطرے میں آ گیا. اب محافظ بن گئے ہندوازم کے. سنیں, اب سب چھوڑ دیجئے, رامائن, مہابھارت, گیتا, اپنشد, وید سب چھوڑ دے کے اب آئیڈیالوجی کی پوجا کر دیجئے. ناگپور سے جو سبق مل رہا وہ اوتار ہے. اب انہوں خود بولے نا میں بایولوجیکل نہیں ہوں, تو اب اوتار ہی ہو سکتا. وہ دوسرے 75 سال کی جو بنائے ہیں, بہرحال اس میں مجھے بولنے دیجئے, اب بالکل بریک پہ جانا ہے 75 سال جو بنائے ہیں, اس میں ایسا دکھا کہ اوتار آ گیا ہے کرشنا کا, وشنو کا ہے, اوتار آ گیا میرے زمین پہ, اب سب چیز صحیح ہو جائیں گے, اب یہ صاحب سب کر لیں گے. ارے کیا کیسے پروگرام دیکھے آپ تو خیر کتے کور نہیں کرے ہوں گے, یا کرے ہوں گے آپ پتہ نہیں, کیونکہ آپ بھی تو بھگت, آپ بھی بھگت ہے اس کے, معلوم ہے مجھے. سوال جو ہے وہ نہیں تو بنائے ہوں گے آپ بھی کیک کاٹے, آپ بھی کیک کھائے ہوں گے یا کیک کاٹے ہوں گے, جو بھی خیر جو بھی ہو, میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, آپ کا پرسنل معاملہ ہے, میں اس میں سوال ہی نہیں ہوتا. یہ تو بالکل بھی مطلب irrelevant بات ہے بھائی صاحب. یہ تو بس بی جے پی کے کوئی سانسد نہیں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا سوال ہم کر دیتے ہیں, ورنہ سوال ہی نہیں ہے. ورنہ تو سارے سوالات ہم کرتے اسی لیے ہیں کیونکہ بی جے پی کے کوئی ہم سے جو ہے مطلب ہم ان سے وقت بھی لیتے تو نہیں آتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم اپنے صحافتی فریضے کو ادا کرتے ہیں. ورنہ ہمارا کیا لینا دینا ہے, ہم تو بیلنس اس لیے کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ہر کسی کا موقف آنا چاہیے. ورنہ ہم صحافی ہیں, ہم کو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم مطلب ہر کسی سے بے لوث ہیں, ہمارا جو فریضہ ہے ہم وہ ادا کر رہے ہیں. تو بی جے پی کے جو سوالات, بی جے پی کے اینگل سے جو سوالات آتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے موقف کو رکھ سکیں. بس یہ حکمت عملی ہے, وہ ہمارے ناظرین بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. ہمارے صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین بریک کے بعد
मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। बहरहाल अब हम यानी कि देश की तरक्की, तामीर और फिर हमारे मंसूबे आगे के हवाले से उससे और आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें अपने मकाम पर है कि देश कितनी तरक्की कर गया और आगे के हवाले से कितनी तरक्की करेगा, किस तरह से चिप से लेकर हम जो है शिप बनाने जा रहे हैं। बहरहाल माजी साहब ने अपना नुक्ता नज़र, अपना मुशाहिदा, अपना तज़किया वो उन्होंने रखा ब्रेक से पहले। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इस हवाले से, चूँकि ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन है जब जमहूरियत मुस्तहकम होगी, लेकिन जब जमहूरियत के बुनियादों को अगर हिलाया जाएगा तो फिर सवाल यहाँ पर ये है कि फिर किस तरह से हम तरक्की कर सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद राहुल गांधी को कहीं ना कहीं सरकार की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक एक रियायत दी जा रही है, उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जा रहा है। शायद हो सकता है कि आगे कोई ऐसी सख्त कार्रवाई हो जाए, क्योंकि वो एक के बाद एक के बाद एक जिस तरह के दावे कर रहे हैं वो हमारे यानी सारी जनता देख रही है। और जनता वाकई जो है बेचैन है इस वक्त, क्योंकि जमहूरियत पर जो है सवाल उठ रहा है। भाई साहब किस तरह की बात कर रहे हैं कि एक और जो है धमाका करने वाले हैं, हाइड्रोजन जो है वो जो है फटने वाला है, और सारे सबूतों के साथ वोट चोरी हो रही है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। किस तरह की बातें हैं, क्यों कर रहे हैं भाई साहब? देखिए, 7 अगस्त को गुज़िश्ता महीने एक एटम बम के नाम से उन्होंने कुछ खुलासा किया। वो भी एक हल्के का था, 1 लाख वोटों के एडिशन का था। एक मुकाम पे एक कमरे में 80 लोग रहते हैं। मैं समझता हूँ कि 80 चूहे भी नहीं होंगे उसके अंदर, इतना छोटा कमरा है वो। फैक्ट चेकिंग हुई ना उसकी, आपके मीडिया के लोग ही गए थे देखने, तो 80 चूहे भी नहीं है उसके अंदर। 80 चूहे तो रह सकते हैं कमरे में, ग्लाजर वगैरह या अजनास रही तो रहते हैं, तो सिर्फ एक आदमी का कमरा या 2 आदमी भी रह सकते बड़ी मुश्किल से, तो उसमें 80 थे, मतलब उसका फैक्ट चेक हुआ था। इस तरीके से एक और मुकाम पर ऐसी हुआ, तो खैर वो था खुलासा। अब गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले एक खुलासा हुआ, उसमें हम समझे अरे जौहरी बम होगा, जौहरी बम होगा, समझ रहे हैं हमसे जी। मगर जौहरी बम तो नहीं आया था। उन्होंने बोले नहीं, ये मिसाइल से या तो ड्रोन से वो आने वाला है। उससे पहले हम थोड़े मिसाइल डालेंगे, कोई ड्रोन्स भी डालने वाले हैं कहता। तो वो खैर किस नौयत के, तो वो ड्रोन्स उस बात का था। एक अलन शरीफ का था जिसमें डिलीशन हुआ है था, और एक महाराष्ट्र का था एक हल्के का जिसमें एडिशंस हुआ है। तो ये चीज़ें हुई, और उसमें उन्होंने कर्नाटक सीआईडी के 18 जो लेटर्स थे इलेक्शन कमीशन को लिखे गए थे, उसके हवाले दिए उन्होंने। और उनके पास एक बुक भी थी जो 18 लेटर्स के बारे में थी। वो जस्ट उन्होंने बताया इस तरीके के, ये देखिए लेटर्स है इसके अंदर। इसका कोई जवाब नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। फिर उसी शाम इलेक्शन कमीशन की एक वजाहत आई कि आप जो कर रहे हैं वो झूठ, दरोगोई और बदनीयती पर मबनी है। हाँ, ये बात सही है कि ये कुछ ऐसी हमारे को कंप्लेन आई तो हमने एफआईआर किया है, लेकिन ऑनलाइन डिलीशन इलेक्शन कमीशन के रूल्स के लिहाज से नहीं हो सकता है। ये बड़ा है, ठीक है, मौका आ गया, चलेगी बातें। तो यहाँ जो मामला आ रहा है, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दावा। दावा ऐसी चीज़ होती है कि ये खुद का क्लेम है, लेकिन जो अभी तक जो भी या 7 सितंबर अगस्त का हो या हालिया दिनों में जो हुआ हो, इसमें इन्होंने दावा नहीं था, बल्कि इलेक्शन कमीशन ही के जो मवाद है उसी में से वो चीज़ें बताई जो हकीकी है एक मानों में। तो हकीकी है नहीं है, इसकी इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि ये जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बल्कि आपका जो क्लेम है वो गलत है, कहा उन्होंने, झूठा है, आप जो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये इसकी तरदीद नहीं की गई कि ये जो डिलीशन हुआ है वो डिलीशन सही है गलत है, वो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि डिलीशन के बारे में कुछ नहीं बताया, अलबत्ता ये कहा कि हाँ ऐसी शिकायतें हुई तो हमने एफआईआर दर्ज कराया, ये बात हुई। तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई हुई। और ये मैं आपसे इससे पहले भी आपको पूरी तरीके से वो बूथ लेवल कमेटी जो बीजेपी की जो वो पूरे 5 साल रहती हो, जबकि दीगर जो बूथ कमेटियां होती हैं दीगर पार्टियों की
1 महीना 2 महीने या इलेक्शन तो होती है, इलेक्शन के बाद बंद हो जाती बूथ कमेटियाँ, वो नहीं होती, ये चलते रहता है। लेकिन इनकी बूथ कमेटी वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है इनका जी। तो ये नहीं, और उसमें रैंडमली दिल्ली से या दीगर मुकाम से इनके लोग आते हैं, इंस्पेक्शन होता, इसकी जो है निगरानी रखी जाती है। तो यही फ़र्क है दीगर पार्टियों में और बीजेपी के अंदर। तो ये कहते हैं कि बूथ कमेटी जो है, बूथ में जितने वोटर्स रहते हैं उनकी काउंसलिंग, उनको राग़िब करना, ये करना, आमतौर पर वो ज़ाहिरी तौर पर वही दिखता है जी। मगर अंदर कुछ खेल और होता है। तो अब ये बात, ये जब जमहूरियत ही सही नहीं है, जमहूरियत का जो सुतून है वो ही सही नहीं है, तो मुल्क कैसे सही हो सकता है? और आप जिस किस्म से इलेक्शन कमीशन का दावा है कि हम गैर जानिबदार रहते हैं, जब गैर जानिबदार हैं तो आपको रूलिंग पार्टी की मदद की क्या ज़रूरत है भाई? आप में इतनी शक्ति नहीं है कि रूलिंग पार्टी जो है आपकी सपोर्ट में आके खड़ी हो जाती है। वजह क्या है? जब वोट डिलीट हो रहे हैं तो रूलिंग पार्टी को भी तो एक स्टेक होल्डर है, उसका भी नुकसान होना चाहिए। जब वोट ऐड हो रहे हैं तो रूलिंग पार्टी भी एक स्टेक होल्डर है, तो उसका कहीं ना कहीं क्या मामला हो रहा है, वो वोट मेरे नहीं बल्कि किसी अपोजिशन के तो नहीं हो सकते जी। तो ये सारी चीज़ों को हमको समझने की ज़रूरत है। और इस तरीके से राहुल गांधी जो काम लेके चले हैं वोट चोरी के हवाले से, वो देखिए इन्होंने ही एक दरवाज़ा खोला, ये SIR के ज़रिए दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन कानूनी माहिरीन ये बोल रहे हैं माजिद साहब कि जब तक ये, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का ही आपने डेटा लिया हो, वही कंटेंट आप जो है फिर से इनको बता रहे हो, चाहे जो कुछ भी हो, जब तक कि वो कानून के तहत जो है माना नहीं जाएगा सबूत, जब तक कि अदालत में वो पेश न कर दिया जाए, अदालत के ज़रिए प्रूफ न कर दिया। अब जनता की अदालत बोलकर जो है उससे स्किप ना हो, जब तक अदालत जो हमारी कानून के तहत, आइन के तहत जो फैसले करने वाली है, जब तक उसमें नहीं आएगा वो दावा ही कहलाएगा। देखिए एक बात बताता हूँ मैं जी। ये उमर खालिद की, हालांकि इससे कोई रिलेशन नहीं है मगर आपको समझने में आसानी होती। जी। उमर खालिद की जो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन 23 में डाली गई थी, फिर विड्रा कर ली गई। जी। ये बात फैसले में आई है, इनका जो है, इनकी जो है ज़मानत नहीं दी जाती। अब ये खैर सुप्रीम कोर्ट गए, वो क्या हुआ अलग है। तो इस सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन डाले थे, फिर विड्रा करे। जब इनके वकील से पूछा गया ऐसा हुआ था ना, हाँ हुआ था जी। क्यों किया गया, तो साहब जिस बेंच पे जा रहा था, जिस बेंच पे जो साहिबान बैठे थे, उनका हमने ट्रैक रिकॉर्ड लिया, और जैसे ही ये मालूम हुआ कि बेंच कंसिस्टिंग ऑफ सो एंड सो, हम फौरी जाके वापस ले लिया अपने खास जमानत। जरूरत नहीं है जमानत की हमारी ओर। ये हुआ। ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 अगस्त की और गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राहुल गांधी की, सेम सवाल आप जैसे लोगों ने किया। साहब ये सब आप बता रहे हैं सही है, अदालत से क्यों नहीं जो नहीं होते? तो उन्होंने क्या कहा उसमें, यही एक बिटवीन द लाइन्स कह दिया। यही बात जो मैं उमर खालिद के हवाले से जो कह रहा हूँ, जी, समझ गए ना आप? तो अदालत में किस किस्म के, अब शेखर यादव बेंच पे बैठा हुआ है, फैसले दे रहा है। वो यशवंत वर्मा जिसको इम्पीचमेंट लाना चाहिए था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट भिजा दिया उसको, दिल्ली हाई कोर्ट से फैसले दे रहा है। क्या रुकावट करे आप उसको? यानी जो जज साहिबान काबिल मोहतरम है, काबिल इज्जत वाले हैं, वो उस जुडिशरी के इदारे में आपने कैसे लोगों को भेज दिया? और अब जो कॉलेजियम हो रहा, अब देखिए कॉलेजियम में गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले एक जज को, जो अब एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको कॉलेजियम ने कहा कि, कॉलेजियम के जो मेंबर्स थे उसमें से एक खातून मेंबर ने कहा कि नहीं, मैं किसी कीमत पे उसकी वो नहीं दूंगी। जब उनसे वो कहा गया तो उन्होंने कहा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया जी कि ये कैसे, किस विचारधारा के ज़रिए कि मासूम को सज़ा देता है, मुजरिम को रिहा करता है। उन्होंने सारी चीज़ बताई। अगर ये, और इसको लाने का, और ये जब प्रमोशन में आएगा तो चीफ जस्टिस बनने वाला है ये सुप्रीम कोर्ट का, जब मुल्क की हालत क्या होगी, मैं उस लिए इनकी पूरी कैलकुलेशन करके, कॉलेजियम की मेजॉरिटी तो उसको अपॉइंट करने की थी, लेकिन जो वाहिद डिसेंट आया, यानी मुखालिफत जो वाहिद आई, उन्हें कहा कि मैं
یہ اندر کی بات تھی. انہوں نے کہا کہ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کر ایسے ذہن ہمارے حق و انصاف کی عدالت کے لیے جو ہے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ان سے. اب رام جنم بھومی بابری مسجد کا ججمنٹ کیسا آیا؟ کون سا ذہن دیا؟ ٹھیک ہے بھائی صاحب، بالکل آپ کی بات ماننے والی. میرا سوال آپ کا جو سوال ہے موقف ہی سے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ عدالت سے کیوں رجوع نہیں ہو رہی. واضح ہو گئی آپ کی بات کہ اب آپ چاہے وہ ای ڈی ہو، چاہے وہ سی بی آئی ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ اب جس طرح سے اب ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اس یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ اس دروازے کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ بس یہ آخری جو ہے امید ہے، اس پر بھی آپ جو ہے پرشن لگا دیتے ہیں، سوال کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر حوالے بھی پیش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے ایک طرف یہ معاملہ ہو گیا کہ آپ ساری چیزوں سے مایوس ہیں آپ، یا پھر آپ بلیو آپ کا ختم ہو گیا ہے جو معاملات پیش آئے ہیں. دیکھیں اب آپ اپوزیشن ہیں، ایک جانب اپوزیشن ہے، اس کا ایک اپنا موقف ہے اور اس کی ایک اپنی حیثیت ہے، دوسری جانب کسان بھی ہیں. کسانوں نے کس طرح سے، آپ کسانوں سے تو کم از کم آپ اگر تھوڑا سا دیکھیں کہ انہوں نے اپنے مطالبات کو کس طرح سے منوایا، کس طرح سے آئے اور اپنے حق کو جو ہے انہوں نے منوا کر رہے ہیں وہ، تو پھر آپ وہ بھی کام کرنے سے خاصر نظر آتے ہیں. آپ صرف بول رہے ہیں، آپ کریں، ٹھیک ہے، جمہوریت کو بچائیں. جس انداز میں ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے حق کو لیا کسانوں نے، تو کسانوں سے تو زائد جو ہے آپ کا جو ہے آپ کی پارٹی سے جڑے ہوئے یا پھر اپوزیشن جتنے بھی جو الزامات دھر رہی ہے، لگا رہی ہے یا پھر ثبوت ہے بول رہی ہے، تو آپ کے ساتھ تو مطلب ایک دیش کی بڑی آبادی آپ کے ساتھ ہے، تو آپ بھی کچھ کر کے دکھائیں. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی دلی میں بیٹھ جائیں، دلی میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پولیس کی اور فوج کی گولیوں کا نشانہ بنائیں. سوال ہے آپ کچھ کریں، صرف زبانی جمع خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے زبانی جمع خرچ نہیں ہے، تو یہ تو خود ثبوت کے ساتھ دیا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ یہ الیکشن ہوتے رہیں گے، پھر آپ اس میں حصہ لیتے رہیں گے، پھر الزام بھی لگاتے رہیں گے. چوری کے ذریعے آپ نے اقتدار حاصل کیا، یہ لوگوں کے ذہن کو بنانے کے لیے، چونکہ اب ان کے ساتھ سرکار کے ساتھ دو بڑے ونگس ہیں، یعنی جیسا ونگس جو ان کے پر ہیں، جیسا ایک پرندہ ہے، تو ان کے جو ونگ ہے ایک طرف میڈیا ہے، دوسری طرف کارپوریٹ ہے. تو یہ دو، آپ سوال کا جواب، آپ اپوزیشن کی پوری تائید کر رہے ہیں. میں کیوں تائید کروں گا؟ آپ بھی بتائیے. سوال یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیوں آپ نہیں کر رہے؟ جمہوریت کا مسئلہ ہے نا، آئین کو بچانا ہے نا، تو کچھ بڑا اچھا سا کام کریں آپ جمہوریت کو بچانے کے لیے عام طریقے سے. کیا کر دینا؟ آپ بتائیے. آپ تجویز کسان بھائیوں نے بھی تو اپنا حق لیا. میں کوئی دیکھو اپوزیشن کا کسان بھائیوں نے بھی تو اپنا حق حاصل کیا نا جمہوری طرز پر. تو آپ جمہوریت پر سوال کھڑے کر رہے ہیں، تو آپ پھر عملی طور پر کچھ کریں. میں ایک صحافت کا طالب علم ہوں، جی، میں کوئی کسی پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں. تو اب ایک صحافی کی حیثیت سے میں جو میرے ضمیر کی آواز جیسی رہے گی میں وہ سنوں گا. میں کسی پارٹی میں کوئی، کیا کانگریس میں دودھ کے دھلے ہوئے ہیں سب سارے لوگ؟ وہ جتنا کمیونل کام کیے ہیں کیا اس کو بول سکتے ہیں؟ کیسے بڑے فسادات ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا جو ہے کس قسم سے جو ہوا ہے. تو ٹھیک ہے ایک پارٹی کی حیثیت سے ٹھیک ہے، لیکن پارٹی کے لوگوں کے کام کی وجہ سے پارٹی کا شبی خراب ہوئی، چاہے وہ کسی قسم کے جو ہو، چاہے وہ بہار کے کئی علاقوں میں فساد ہوئے، اتر پردیش کے کئی علاقوں میں، کچھ تلنگانہ میں بھی ہوا کرتے تھے کافی عرصے تک، تو اس کانگریس کی حکمرانی میں ہوئے، ایسا نہیں ہے. تو کانگریس کوئی دھلی بھی نہیں ہے، بالکل آپ ستھرا، بالکل جیسا کہ اب آج کل جو ہے بی جے پی واشنگ مشین، مودی واشنگ پاؤڈر جیسا ہو گیا، ویسا تو نہیں ہے کانگریس میں. تو کانگریس میں بھی غلاظت ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن جہاں تک یہ وچار دھارا کی، یعنی آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، یہ گورننس کی جنگ سے زیادہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. اور آئیڈیالوجی کے ذریعے آپ اقتدار تو لیے، لیکن اقتدار حکومت جو چلا رہے ہیں وہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر چلا رہے ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ لوگ ہندوؤں کو ڈرا کر ہندوؤں کو اتنا بزدل سمجھتے ہیں یہ لوگ ہندو طبقے کو، جبکہ ہندو طبقہ جو ہے صدیوں سے اس ملک کا حصہ ہے، اس ملک میں رہے گا. اب یہ دیکھیے ڈیموگرافی آپ دیکھیے، کیا 13-14% آبادی 101% ہو جائے گی؟ جو آسام میں بی جے پی کا جو ایڈورٹائزمنٹ آیا ہے، کیا اس کے خلاف کوئی بات ہوئی آگے چل کے؟ نہیں، بتا رہا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے. خود ہندو لوگ سوال کرنا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آبادی جو 14% کی، 13% کی، ابھی خیر وہ سینسس بھی نہیں ہو سکا ان لوگوں کے، 2011 کے بعد سے تو کوئی سینسس ہی نہیں ہوا یہاں. وہ آبادی کیا
80-82% کے اوپر غالب ہو جا سکتی ہے کیا؟ کیوں اتنا ڈرایا جاتا ہے؟ کیوں ان کو مورخ سمجھا جاتا ہے؟ کیوں اس کو اس قسم سے نہیں نہیں تمہاری وجہ سے، ان کی وجہ سے تمہاری روٹی کھائی جا رہی ہے، ان کی وجہ سے تمہاری نوکریاں چلے جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے یہ چلے جا رہے ہیں، اور یہ سب گھس پیٹے ہیں. اب بتائیے بہار میں SIR ہوا، ابھی عمل چل رہا ابھی جی ان کے، خیر ابھی کب تک چلے گا سپریم کورٹ کا احکام ہے، شاید 7 اکتوبر تک کچھ ہے، شاید ان کا جو معاملہ ہوگا جو بھی ہوگا ٹھیک ہے. تو اس میں بتائیے کہ اس 65 لاکھ کے جو ڈیلیشن ہوا ہے اس میں کتنے گھس پیٹے نکلے؟ الیکشن کمیشن جو آپ کا ایجنٹ ہے نا، بتاؤ قوم کو، بتائیے اس میں کتنے ڈیلیشن ہوئے، کتنے آئیڈینٹیفائی ہوئے گھس پیٹے ہیں؟ بتائیے ایک بھی گھس پیٹا. سیماچل میں کیا بولتے جا کر بہار میں؟ سیماچل میں گھس پیٹے. سیماچل میں جا کے آپ، میں بھی ریکویسٹ کروں گا آپ سے، ایک بار جا کر دیکھیے وہاں کی حالت، دیکھیے آپ. جو بیرسٹر اویسی یا ان کے جو لوگ جو آواز اٹھا رہے ہیں، وہ ان کی پسماندگی دیکھیے. ٹھیک ہے ان کی آواز سیاسی ہوگی، ہو سکتی ہے، آپ مان لیے، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے انہوں کھڑا کر کے جو ہے وہ یعنی نان BJP والوں کا آئے نہیں دیکھ رہیں گے، ٹھیک ہے وہ الزام اپنی جگہ ہوں گا، لیکن اس کی بیکورڈنس تو دیکھیے جا کے. میں اس بارڈر پر گیا، پھر وہاں سے بنگال میں اس پوری پٹی کے اوپر، سیماچل سے لے کے بنگال کی جو شمالی علاقہ ہے، جی اتنی تکلیف ہوئی. میں بولا سارے ساؤتھ میں ایسے گھر نہیں ہوں گے، بالکل. مٹی کے گھر، ایسے گھر. اب میں ہم تلنگانہ کے گاؤں میں جاتا ہوں، کوئی قبیلوں کا گھر نہیں ہے. پہلے قبیلوں کا گھر ہوتا تھا، وہ بھی شان والا ہوتا تھا. کوئی قبیلوں کا گھر نہیں ہے. ہر گھر کے سامنے سب گھر RCC کے ہیں، گھر کے سامنے ٹریکٹر ہے، گھر کے سامنے 14 یا 25 لاکھ کی گاڑی 4 ویلر ہے. یہ نقشہ بدلا ہوا ہے، دیکھیے آپ. بالکل. وہاں گیا تو معمولی پٹسن وہ پانی کے اندر وہ کرنے کا، یا تو مکانا وہی پانی کے اندر. اتنی تکلیف. ارے میں بولا کیا تکلیف ہے؟ ارے بولا بھائی وہ کنٹے میں، آپ کنٹے میں ہماری زندگی ہے، وہیں سے پٹسن ہوتا، وہیں سے مکانا ہوتا. ارے پھر پینے کا پانی نہیں، وہیں کا پانی پیتے. ارے بولا وہ بھینس بھی تو پی رہا ہوں، بھینس بھی ہم سب ایک ہی سے. یعنی جس مقام پہ، اور مرد آدمی کے پاس ایک لنگی سے دوسری لنگی نہیں. وہ ایک چہلواری بول کے کپڑا آتا ہے عجیب، وہ کھادی سے بھی ایک دم کمتر ہوتا، اس کی وہ ایک آدھی قمیص رہتی، وہ پوری قمیص بھی نہیں. وہ عورت کے پاس معمولی قسم کی ساڑی، جو شاید ہم تو میں کبھی تلنگانہ میں دیکھا ہی نہیں ایسی بالکل. اس میں اس کی چولی بھی نہیں، وہ اسے بن لیتی، وہ اپنے جسم بٹھانے دکھانے کے لیے. یہ کیا پسماندگی ہے؟ بولا میں یہی ہے. وہاں پوچھا کچھ لوگوں سے، انٹرویو لیا، بس سن لیجیے آپ. وہ اپنے پڑوسن کو بول رہی ہے، ارے تیرا بیٹا تو سورت میں ہے. انہوں نے بولا تیرا بیٹا تو حیدرآباد میں ہے، مہینے کو 2000 تو بھیجا رہا نہ کہتے. دیکھیے پسماندگی ان کی. یعنی بچوں کو 2,000 میں، 3,000 میں، 5,000 جو بھی بھیج رہے ہیں وہ لوگ، وہ ان کا اثاثہ ہے. اور وہاں جا کے بولتا ہے ہمارا پرائم منسٹر، گھسپیٹے ہے وہ. جب انقلاب آئے گا، نیپال اور بنگلہ دیش سے سبق نہیں لیے. نہیں بھائی صاحب، بہرحال دیکھیں، ہم کو تو بات یہ کرنی چاہیے کہ ہم کو چاہے حکومتیں آئیں جائیں، لیکن ہم کو ہمارے ملک سے واسطہ ہے، اور ہمارا ملک ملک کے لوگ نہیں ہیں، ملک کی یکجہتی بنی رہے، ملک میں ایسے کوئی حالات نہ ہو، وہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم وہ پیغام دیں، اور وہی ہم کر رہے ہیں. تو بہرحال حکومتیں بنتی رہیں گی، پارٹیاں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، اور تحلیل ہوتے رہیں گی، ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن ہمارا جو ہے ایک میسج یہی ہے کہ ہمارا ملک مستحکم رہے، اور اس طرح کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ ناکام ہو جائے، یہ ضرور ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ جو ہے کسی طرح سے جو کہیں پر اگر کچھ ہو رہا ہے تو اسی طرح کی صورتحال ہمارے پاس ہو، بالکل بھی نہیں چاہیں گے، بلکہ ہم رد کریں گے ایسا اگر کوئی چاہتا ہے تو. اب آپ سے میں بالکل مائی صاحب، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، تو میں جاننا چاہوں گا کانپور کا جو واقعہ، شان رسالت میں گستاخی اور پھر اس کے ساتھ جو احتجاج ہوئے انہی کو گرفتار کیا گیا، اس حوالے سے معاملے کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے 4 سپٹمبر کا واقعہ ہے، میلاد کا موقع تھا. میلاد کے موقع پر ایک چھوٹی ریلی تھی، کوئی بڑی ریلی نہیں تھی. لوگ اپنے گھروں پہ روشنیاں کیے تھے، اور ایک بل بورڈ ہوتا نا، سائن بورڈ کے جیسا بل بورڈ پہ وہ الیکٹرانک طریقے سے آئی لو محمد بول کے وہ لکھا دیا گیا تھا. تو اب وہاں چونکہ ایک چورستہ ہے، چورستے سے ہر کوئی گزرتا، ایک طرف ایک یہ آبادی ہے، اس وہ آگے جانے کے بعد دوسری آبادی آتی ہے.
تو جب بھی وہ رام نومی کے فلاں جلوس جاتے ہیں تو چورسے سے ہوتے جاتے ہیں. تو کچھ جو آج کل سناتن بولنا چاہیے، ہندو تنظیمیں نہیں، وہ جو آج کل ان کا نام ہو گیا جو بھی ہے وہ دھرم کو، ان کی تنظیموں کے کچھ لوگوں نے آ کے وہاں جو ہے اس کو توڑ دیا، کر دیا کہ نہیں یہ تو غلط وہ ہے، یہ کبھی نہیں لگاتے تھے اب لگائے. جی ایک دن کے لیے لگاتے چلے جاتے، اس کے بعد میلاد ایک دن کا رہتا، اس کے بعد ختم نکال. لیکن وہاں سے پولیس آئی، تھانہ کے تو ختم ہو گیا، تو وہاں پہ خود اپنی موجودگی میں اپنی ہوتے ہوئے اس کو جو ہے جو بھی حالانکہ اس کو تباہ کر دیا گیا تھا، نکال دیا گیا. اس پر مقامی مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے بھائی، ہم تھوڑی برقیاں لگا لے رہے ہیں، کر لے رہے ہیں، ہماری اظہار محبت ہے ہمارے نبی کے ساتھ، تو یہ چیز ہو رہی ہے. تو نہیں آپ ہٹ کے ادھر لگا لیجیے، اپنی بستیوں میں لگا لیجیے، یہ کر لیجیے. بات ہوئی تو کہا کہ جنہوں نے اس کی بے حرمتی کی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ اصل پٹیشن دینے گئے جی. اور اس وقت لوگوں نے بتایا کہ دیکھیے یہ چیزیں ہوئی، کچھ نعرے تکبیر وغیرہ لگائے. تو اب پولیس کا جو بیان دیکھیے کیسے تبدیل ہوتا ہے. جی پہلے تو ان کے خلاف خود جو ہے نقض امن، مذہبی منافرت، فلاں یہ وہ کہہ کے دفعہ لگا 6 یا 7 دفعات لگا دیے جی. اور 25 لوگوں کے آئیڈینٹیفائی کر دیے اور اریسٹ بھی ہو گئے ان کے لوگ. تو اب پولیس کا یہ ماننا ہے کہ نہیں یہ جو ہے وہ اس پہ نہیں ہوا، یہ جی جھگڑا جو ہے وہ بل بورڈ پہ نہیں ہوا، چونکہ یہ لوگ جو آ کے جس طرح سے جو احتجاج نہیں تھا ان کا، بلکہ منافرت تھی ایک طبقے کے خلاف. تو طبقے کے خلاف کچھ منافرت تو کچھ ریکارڈ ہوگا نا. ہاں کیسے ہوا وہ، مطلب کسی طبقے کے خلاف بولے، ہاں کچھ بولے، کچھ نہیں، صرف انصاف کی بات کرے اور جو کلپریٹس ہے جو کرے جو اس کو گرفتار کرنے کی بات کرے. ہاں ہاں تو وہ تو کچھ ان کے پاس نہیں ہے. لیکن پولیس کا بیان ہے کہ نہیں یہ مذہبی منافرت کے خلاف تھا، فلاں تھا، بلکہ 6-7 جو ہے BNS کے ذریعے دفعات ڈال دے کے ان کو اریسٹ کر لیا گیا. ابھی یہ خبر آ رہی تھی کہ ان کے جو ہے بلڈو چلا جائے گا، خیر وہ تو روک دیا گیا، پتہ نہیں. اس کے بعد کل جمعہ تھا، پرسوں جمعے کل کی بات ہے. جی. تو جمعے کے موقع پر ملک کے کئی شہروں میں، کئی قصبات میں، بلکہ چھوٹے چھوٹے علاقے ہمارے پاس، جیسا کہ بھونگیری بلکہ علاقہ ہے، ازادیری کے پاس ادھر علاقہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی لوگ مسجدوں سے نکل کر احتجاج کرنے لگے. اورنگ آباد مہاراشٹر کا، تو وہاں ایک بڑا اجتماع، مطلب مسجد کے بعد نکلا اور ایک جگہ جو ہے بارش ہو رہی، لوگ جم کے بارش ہو رہی، لوگ ویسے ٹھہرے ہوئے اور لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی یار بارش ہو رہی ہے، ہمارے نبی کے یاد میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. بلکہ سب لوگوں نے آئی لو محمد کے جو ہے پلے کارڈ تھام لیے. کوزی کوٹی کیرلا میں، اورنگ آباد میں، جمشید پور میں، احمد آباد میں، احمد آباد کی فوٹو بھی چھپی ہے بڑی، کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جامع مسجد سے نکلے اور سب کے ہاتھ میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ جو معاملہ ہے تو یہ ان کی نئی بات نہیں ہے، یہ تو نفرت، ان کی نفرت مسلمانوں سے اور ہمارے عدل و انصاف کے دوہرے معیار. یعنی آپ گالیاں بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی گالی دیتے ہیں تو آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، پارلیمنٹ کے اندر آن ریکارڈ ہوئی ہے جی تو نہیں ہوتی. سڑک پہ تو آپ گالی چھوڑیے، لنچنگ بھی کرتے ہیں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. کسی کو جو ہے کسی کی عزت بھی لوٹتے ہیں تو آپ کو ضمانت ہو جاتی ہے اور آپ کو لڈو کھلائے جاتے ہیں، ہار پہنایا جاتا ہے پھول کا. یہ تو بالکل ہے. اور یہ لوگوں پر جو آپ کو پٹیشن دینے گئے تھے ان کے ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ لوگ مذہبی منافرت کر رہے تھے، نقض امن کر رہے تھے اور پولیس کو اپنی ڈیوٹی انجام دینے سے روک رہے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے طبقات میں وہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پیدا ہو رہے تھے. 6 یا 7 کیسز ڈال کے ان کو FIR کر دیے گئے. تو یہ کب تک یہ سہتے رہیں گے؟ اب یہ لوگوں نے اس کو بعد لوگوں نے غزہ سے کرنے کی کوشش کی. غزہ میں بھی اس طریقے سے جو ہے کیا جا رہا ہے، دوہرے معیار ہو رہے ہیں. مطلب غزہ کی سچویشن الگ ہے، ابھی وہ نوبت نہیں آئی، لیکن مسلمانوں کو جاگنے کے لیے ضروری ہے. چونکہ آسام میں جو کچھ ہو رہا ہے ڈیموگرافی کے نام سے آگے چل کے جو کچھ ہوگا، چونکہ جتنی ووٹ چوری کی یاترا جتنی آگے بڑھتے جائے گی، یہ آپ کی ڈیموگرافی کی بھی جو بات ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آگے بڑھتی جائے گی. خود امت شاہ نے کہا کہ یہ کوئی ووٹ چور کی یاترا نہیں ہے، یہ تو گھسپیٹیا بچاؤ یاترا ہے. گھسپیٹی بچاؤ. تو آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ 11 سال سے ملک کی جو ہے پوری سرحدوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کتنے گھسپیٹے آئے ہیں، آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا نا.
یہ ایسی بات کرتے ہیں. تو یہ گھسپیٹا جو ہے یہ اب اس کا کاؤنٹر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا یعنی یہ ایک چیلنج ہونے والا ہے کہ ان کو اب آگے اپنی عزت آبرو کے ساتھ ایک اچھے شہری کی حیثیت سے آپ کو ایک اس ملک کے اندر حصہ رہنا ہے. تو آپ کو کون کون سی قربانیوں کے لیے تیار رہنا ہے، اس کے لیے اپنے ابھی سے آپ ذہن بنا لیں، اپنے نئی نسلوں کو بھی ذہن بنائیں کہ ہم کو دیکھیے یہ عیش قدوں کی ضرورت نہیں ہے، عیش و عشرت کی ضرورت نہیں ہے، بہت پرلذیذ دعوتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اب ہر علاقے میں ہر جہاں ہم کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ہمارے بچے فون پر، موبائل فون پر، ادھر ہماری عورتیں سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہی ہیں، ہمارے بچے اور ہماری عورتیں ہو رہی ہیں. ہمارے گھر اس کی وجہ سے کتنے برباد ہو رہے ہیں، کتنے خاندان برباد ہو رہے ہیں. ہم کو ایک ماڈل، ہمارے جس طریقے سے ہم کو اسلام نے، پیغمبر اسلام نے جو کچھ ایک ماڈل ایک ہیومن بینگ بنایا، اس سے انحراف کر کے ہم سروائیو نہیں ہو سکتے. غزہ کے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. غزہ کے لوگ انبیاء کی سرزمین سے ہیں، وہ سہ رہے ہیں، لیکن ہم بھی اولیاء کی سرزمین سے ہیں. تو ہم کو بھی اتنی جرت رکھنی چاہیے. تو انبیاء کی سرزمین والے اتنا سہ سکتے ہیں تو ہم اولیاء کی سرزمین والے ہم کتنا سہ سکتے ہیں. یہ جذبے کے ساتھ ہم کو ہمارے گھر کو پہلے دیکھنا ہے. میرے گھر میں جتنے بھی ممبر ہوں گے پہلے میں ان کو بتاؤں گا. تو اس طریقے سے میں ناظرین سے بھی کہوں گا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، اس ملک کو بچانے کے لیے ہم سب کو جو ہے آگے آنے کی ضرورت ہے. یقیناً یقیناً. بہت بہت شکریہ مائی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.